बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आपको दो बातें अर्ज़ करता हूं। एक, स्टैटिस्टिक्स और ज़िंदगी के तजर्बे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हो सकता है कि स्टैटिस्टिक्स एक हकीकत, स्टैटिस्टिक्स से मतलब होता है कि आप दुनिया में कलेक्टिव लोगों के तजर्बे या डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर फैसला करते हैं कि ये चीज़ किस रुख जा रही है। जैसे कि कोविड के बारे में जब स्टैटिस्टिक्स नहीं थी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। एक होता है ज़ाती तजर्बा। आम तौर पे लोग अपने ज़ाती तजर्बे को ही स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में आपके पास जितनी मर्जी अक्ल हो, आप जितने मर्जी बड़े बाबे हों, आप जितने मर्जी बड़े आलिम हो, अल्लामा हो, मुफ्ती हो, जो मर्जी हो, आपके पास अल्लाह ने इतनी ज़्यादा सलाहियत सोचने की दी हो कि क़यामत ही हो जाए। लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से ज़िंदगी के तजर्बे और स्टैटिस्टिक्स से, दोनों से मिला के कह रहा हूं, जब नबी की बात को आप नहीं मानेंगे तो अल्लाह आपके ऊपर से बरकत को उठा लेगा। इस पे कलमा पढ़ना ज़रूरी है ही नहीं। ये स्टैटिस्टिक्स और तजर्बे की बात कह रहा हूं, कलमा ज़रूरी नहीं है। जिन जिन लोगों ने अल्लाह की मानी, जिन जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल की मानी, चाहे कलमा ना पढ़ा हो, अल्लाह ने उनको रहमत दी, बरकत दी, दुनिया में इज्जत दी। जिन्होंने कलमे पढ़े लेकिन कानून साजी जो है वो अल्लाह के कानून के खिलाफ किसी की वजह से की हो, अल्लाह ने वहां से बरकत का दामन जो है वो तंग दस्त कर दिया। अल्लाह के रसूल का अब फरमान यह है कि अपने बच्चों की, अल्लाह ने कहा कि जल्दी शादियां करो, वो भाले खून की शादियां करो। हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये चाइल्ड मैरिज जो है या ये नहीं नहीं। एडल्ट एज 18 साल, किसने फैसला किया एडल्ट 18 साल का होता है? अल्लाह वाला, हमने नहीं किया, ना कुरान ने, ना हदीस ने, ये किसी ने किया। हमने शादियों को कानूनन तहफ़्फ़ुज़ दिया कि यहां तक करनी नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हमने नाफरमानी नहीं की, हम अगेंस्ट खड़े हुए। अब उससे नताइज क्या निकल रहे हैं? जो नतीजे निकल रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो सिर्फ बरतानिया में नहीं, वो सिर्फ यूरोप में नहीं, वो सिर्फ अमेरिका में नहीं। ख़ानदानों के ख़ानदान जो हैं वो जब वापस पलटते हैं और वो कहते हैं कि देखें तालीम बड़ी अच्छी है, बच्ची हमारी बड़ी खूबसूरत है, जनाब देखें कामयाब तरीन मुस्तकबिल है, वो रिश्ता नहीं आ रहा। आप ये कहने में जुर्रत नहीं कर सकते कि बीबी जो आंदे सन उदों ताड़ी जुबान च की सी, उदों ताड़ी जुबान चो हाँ क्यों नहीं निकली? जब आपने अपने असल वक्त को ज़ाया कर दिया, आपने सिर्फ स्टैट्स नहीं ख़राब की, आपने मेरे नबी की मुखालफत की। मैं आखिर में कोशिश करूँगा कि मैंने कल, जब मुझे ये टॉपिक बताया कि कल ये बात करेंगे, मैंने 3 मदारिस को फ़ोन किया और वहाँ की बच्चियों से, उनकी प्रिंसिपल से जो गुफ्तगू की, उस पे स्टैटिस्टिक्स क्या बनी, आपसे ये भी इंशाल्लाह ताला बात जो है वो शेयर करूँगा। फ़ाइका सुलेमान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब हैं। हुजूर, ऐसा खूबसूरत नाम है कि वो नाम कह के ही इंसान जो है ना वो मोतबर हो जाता है। लेकिन यकीन कीजिए, हज़रत के जुमले परोए हुए तस्बीह की तरह अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। मिसेस शहनाज और हमारे साथ ज़किया नजफ़ी होंगी, इंशाल्लाह ताला इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मिसेस शहनाज, जो मिसेस खान के नाम से जानी जाती हैं और मॉर्निंग शोज़ की जान है, इन कहते हैं। मिसेस खान, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वाकई ये बात, ये तज्ज़िया ठीक है कि पाकिस्तान में अब जो शादियां हैं ये लेट एज में बच्चियों की और बच्चों की हो रही हैं, प्राइम एज में, मतलब प्राइम एज में लेता हूँ 18 से 22 साल की उम्र में नहीं हो रही हैं, ये 30 और 30 के करीब की या उससे भी बाद की उम्र में हो रही हैं। उसके अपने मसाइल हैं। क्या ये मेरा तज्ज़िया ठीक है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने 100% आई सेकंड यू, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये अब प्राइम एज में नहीं हो रही, लेट एजेस में औरतों की शादियां हो रही हैं, जिससे बहुत बड़े मसले और मसाइल निकल रहे हैं। इसकी वजूहात से लेट मैरिजेस की वजह बहुत सी है। एक तो और लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। अब माओ से कहो कि भाई इतनी देर में क्यों आई हो, अब आप 30 साल की तो हो, ये 29 साल की, अब मैं लड़का इतना तो शादी कर लेता आमतौर से। तो कहती है हाँ पढ़ रही थी ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, फला फला सो एंड सो फोर्थ। अगर पढ़ भी रही होती है लड़के की, आप निस्बत यानी आप तय कर देती हैं इंटर होने वाली है ये वो, तो जरा जल्दी शादी हो जाती है 4-5 साल पहले। अब जरूरी उसने नौकरी करके सारा कुछ जहेज, कि एक जहेज की भी लानत बन जाती है
کہ اب لڑکی کو پڑھایا اس کے جہیز کے لیے وہ چاہتی کہ میں کچھ یہ شادیاں لیٹ کرنے سے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں مسز خان؟ لیٹ شادیاں کرنے سے تو ہر ایک برائی کا مسئلہ، سوشل ایولز جو ہیں آپ کی یہ پاکستان میں آپ کو جو سب کچھ نظر آ رہا ہے because it is just because of late marriages. تو اس کا قصور تو پھر قانون سازی ہوا نا. ہم قانون میں کہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی کسی بھی صورت میں، تو پھر مجبوری تو قانون ہے نا. یا قانون کو دیکھیں یا کردار کو دیکھیں یا جرم کو دیکھیں. لیکن ایک بات میں آپ کو قطب صاحب یہ بتاؤں کہ بہت ارلی میرجز آر آلسو ناٹ یہ اس کا حل بھی، بالکل ٹھیک. کیونکہ اگر آپ 15-16 سال کی لڑکی کو اتنی عقل نہیں، ایٹ لیسٹ 16-17 کی ہو تو اس کو ذرا عقل آ جائے تو اور شادی کر دیں. اب پھر وہ 22-23-24 اب وہ کمپٹنٹ میچ ملنا. اوہو ہماری بیٹی تو مسز خان ذرا مجھے ایک لفظ بتائیے گا، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. آپ نے کہا کمپٹنٹ میچ. یہ کمپٹنٹ کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کمپٹنٹ میچ ہے؟ کمپٹنٹ میچ کبھی زندگی میں نہیں مل سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ملے گا. آپ کو نیر اباؤٹ 15-20 کا بھی میچ مل رہا ہو آپ کر دیں. اب ہماری بچی تو MBA ہے، ہائے وہ BBA سے مسز خان کیسے کر سکتے؟ کیوں؟ کیا وہ کما نہیں رہا؟ کیا اس کے پاس گھر نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس اگر تم چاہتے ہو گاڑی نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس اور زندگی میں اس کو آسائشیں دینے کے بعد چیزیں نہیں ہیں؟ اگر تمہاری بیٹی بھی کما رہی ہے، وہ بھی کما رہا ہے، they can have a very healthy good life. اب اپنے سے بڑھ کر تو آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی. وہ تو you will be very lucky. اچھا مجھے مسز خان اس بات سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم جب رشتہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں تو میں آپ کی زبان سے سن رہا ہوں کہ اس کے پاس گاڑی ہو، گھر ہو، نوکری ہو. ہم نے نکاح جب بیٹی کا کرنا ہے، ذکیہ آپ کی طرف توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں اس بات پہ، ہم نے جب نکاح کرنا ہے ذکیہ نجفی تو ہم نے تو ایک فرد کے ساتھ کرنا ہے. خاندان کو، دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنا ہے. اور اگر میں درست ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہماری ماں سیدہ فاطمہ کے نکاح پہ جو خطبہ پڑھا تھا اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا، فاطمہ میں تمہیں علی کے امام کے حوالے کر رہا ہوں نفس کی تسکین کی خاطر. اور نفس کی تسکین حضرت عباس ابو فضل نے جو بتائی وہ یہ بتائی کہ جب شوہر گھر سے نکلے تو دل گھر چھوڑ کے جائے، اسی طرح جس طرح ایک نمازی مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا دھیان اگلی نماز تک مسجد میں رہتا ہے. جب ہم یہ ایکویلٹی کی، انڈرسٹینڈنگ کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے میں لیٹ میرج اچھی بات ہو رہی ہے، بری بات ہو رہی ہے، اس سے تعلیم زیادہ آ رہی ہے یا نقصان زیادہ آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی چیز میں دیر کرنا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. اور ہم یہ نہیں تصور کر کہ اگر آپ ہی کی جانب سے، چاہے وہ عبادت ہو، آپ دیر سے نماز پڑھیں، نماز کا وقت قضا ہونے کے بعد، تو کیا وہ نماز آپ کو اپنا بھرپور جزا اور ثواب دے سکے گی؟ نہیں. تو اسی طرح یہ نکاح یا خانہ آبادی جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے نا، مستحب مؤکد ہے. تو ہر چیز درست کام صرف کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر چیز بر وقت کرنی ضروری ہوتی ہے. اور نہ ہی میں اس میں کہوں گی کہ آپ کہیں کہ بہت جلدی شادی کرنے کی ضرورت ہے، نہ بہت دیر سے. بیسیکلی جس وجہ سے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں یا اپنی پروفیشنل لائف کریئر بنانے میں، اس کا مقصد یہ بھی تو ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ تو کوئی ڈاکٹر بیوی چاہتا ہے، یا سرکاری جاب میں ہو، یا پڑھی لکھی ہو، یا وہ بھی ارننگ میں مدد کر سکتی ہو. تو یہ چیزیں بھی لڑکیوں کو مجبور کرتی ہیں کہ اگر اچھے گھر میں، اچھی فیملی میں جانا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں جانا ہے، تو آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. تو ہماری جو معاشرے کی ویلیوز ہیں نا، اقدار ہے. بڑی اچھی بات کی کہ اول وقت میں ہی سب چیزیں اچھی لگتی ہیں، حالانکہ آپشن دیر سے بھی ہوتی ہے. لیکن اچھے خاندان کی ڈیفینیشن جو ہے میں دوبارہ آپ سے آ کے پوچھوں گا، کیا وہ یہی ہوگی کہ میری بیوی بھی کماتی ہو؟ ہم اس سیگمنٹ کے بعد، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ بھی کھلی ہوں گی. آپ اس مسئلے پہ اپنی رائے، اپنا مشورہ، اپنی بات کوئی بھی کہنا چاہ رہے ہوں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گے اور آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. فائقہ، آپ کی اس پہ آپ نے رائے سنی دونوں کی، اور دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے کیا کہنا چاہیے، اپنے اپنے کام میں انتہائی معتبر خواتین ہیں. کیا رائے دیں گی؟ میں ان لوگوں سے ایگری کرتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ کو جو شادی کی جو مارکیٹ ہے اس کے تھوڑے سے ڈائنامکس میں بتاؤں. شادی کی جو مارکیٹ ہے اس کے تھوڑے سے ڈائنامکس بتاؤں. اس میں 3 طرح کے جو میری آبزرویشن میں آیا طبقات سامنے آئے. ایک تو ہے
تعلیم یافتہ لڑکی کا ہونا اور جو ہے نا نہ ہونا. تو جو بچیاں اور بچے تعلیم بہت زیادہ حاصل نہیں کرتے ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں. ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں. ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں. ان کی جلدی کسی حد تک شادی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تعلیم کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ دو طبقوں میں اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ کو بتاؤں گی. پہلے میں بات کرتی ہوں لوور مڈل کلاس کا طبقہ. یہاں پہ انفارچونیٹلی ان خاندانوں میں بچیاں بہت زیادہ پڑھتی ہیں, ذمہ داری کے ساتھ پڑھتی ہیں, اور انفارچونیٹلی انہی خاندانوں میں انہی کے بھائی جو ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں. انہی کے بھائی میجورٹی اسکول میں ہی اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں. تو اس مارکیٹ میں یعنی جو لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے اس میں سمجھیں کہ لڑکے پڑھے لکھے نہ ہونے کے برابر اور لڑکیاں جو ہیں وہ پرائیویٹلی پڑھ رہی ہیں, کالج جا سکتی ہیں, پڑھ رہی ہیں, لیکن وہ پڑھتی چلی جاتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا ساتھ ساتھ بوجھ بھی اٹھاتی ہیں. یہاں پہ تو یہ ایشو آ گیا, یعنی تعلیم ہی بیسک ایشو بن گیا لڑکی کی. اب ہم ذرا اپر مڈل کلاس کی طرف آئیں. وہاں پر بھی کسی حد تک یہی پرابلم ہے. وہاں پر جہیز کسی حد تک کم ہو چکا ہے. دیٹ از اے گڈ نیوز کہ اپر مڈل کلاس میں اب لوگ بہت زیادہ جہیز کو نہیں دیکھتے, تعلیم کو دیکھتے ہیں. لیکن لڑکے نسبتاً اتنی اچھی اتنی ذمہ داری سے تعلیم حاصل, یونیورسٹیاں, میڈیکل کالجز آپ دیکھیں, ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز تقریباً 70% بن رہی ہیں, 30% صرف لڑکے بن رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شادی کی جو یہ مارکیٹ ہے اس میں پڑھے لکھے لڑکے کم اور پڑھی لکھی لڑکیاں بہت زیادہ ہیں, اس لیے وہ میچ نہیں مل رہا. وہ میچ نہیں مل رہا. اور اصولی طور پر آپ دیکھیں کہ لڑکی جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی شادی کم از کم اس کے جتنے پڑھے لکھے لڑکے سے ہو. اینڈ دس از ون آف دا ریزنس کہ شادیاں جو ہیں اس میں لڑکیوں کی ایجز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ اس بات کو یہیں رکھیے کہ کرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. لڑکی پڑھی لکھی ہے, وہ چاہتی ہے کہ میرا بھی اتنا ہی جو شوہر ہے وہ پڑھا لکھا ہو جتنی میں ہو, کم از کم اتنی ہو. میں اس بات کو تاریخ سے اگر جوڑوں تو میرا شوہر امیر بھی اتنا ہونا چاہیے جتنی میں امیر ہوں, میرا شوہر اتنا ہی بڑا چودھری بھی ہونا چاہیے جتنی بڑی میں اس معاشرے میں چودھری ہوں, میں اتنی تعلیم یافتہ ہوں اتنا. یہ جب برابری پہ آئیں گے تو پھر اللہ کی برکت جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس میں تو نہیں ہے, وہ تو بے انتہا ہے. بڑا خوبصورت کوشچن ہے, بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی. اسٹیٹس پرابلم جو ہے اس نے میں معاشی طور پر بہت پیچھے دھکیل دیا. اسٹیٹس پرابلم, ہاں جی. جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت پیارا ارشاد پاک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زوجہ اور شوہر یہ قیام نسل ہے. یہ قیام نسل ہے, نسل کے قیام کے لیے. ان سے نسل کا قیام رکنا نہیں ہے بلکہ آگے چلنا ہے, تواتر ہے. یہ ٹھیک, رشتہ نکاح ہونا قیام ہے اور آگے نسل تواتر ہے. بیوی آپ کے خون سے نہیں ہے مگر ہر خون کا رشتہ میاں بیوی کے بعد ہے. کیا بات ہے, بیوی آپ کے خون سے نہیں ہے لیکن باقی سارے ہر کے رشتے اسی سے بنیں گے. میاں بیوی کے رشتے کے بعد ہے. ٹھیک, یعنی پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسلامی طور پر اس کو اللہ نے کیا تقدیس دی. ٹھیک. اب میں آتا ہوں عنوان کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی ہو. اگر جو میں سوچتا ہوں وہی ہو تو پھر تصور حاکمیت خدا ختم ہو جاتا ہے. کیا پھر میں ہی معاذ اللہ تقدیر کا مالک بن جاؤں, پوری کائنات اس کی محتاج رہے. یہی ہماری ابدیت ہے اور اس کی معبودیت ہے. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات, جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑا ارشاد پاک خوبصورت ہے جو آپ نے سوال کیا. آپ نے فرمایا دونوں کے لیے, یعنی زوجہ کے لیے بھی شوہر کے لیے بھی, کہ خبردار اپنی زوجہ کو کبھی کنیز نہ سمجھنا. ٹھیک, ورنہ اس میں بے عزتی تمہاری ہے, تم کنیز کے شوہر کہلاؤ گے. ٹھیک. اور خاتون سے کہا خبردار اپنے شوہر کو غلام نہ سمجھنا ورنہ تم غلام کی بیوی کہلاؤ گے. یعنی اعتدال اسلام جو ہے, عدل اسلام جو ہے, معاشرہ جو ہے وہ اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے. بہت سی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جو پڑھی لکھی خاتون ہے اس کی چوائس ایک پڑھا لکھا شوہر ہونا چاہیے تاکہ اس کی مینٹلی ایڈجسٹمنٹ ہو. اگر خدا نخواستہ خاک بدان ایسا نہیں ہو پاتا تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر توکل کی چادر پر, یقین کے بستر پہ توکل کی چادر اوڑھ کے سو جانا ہے, واپس آنا ہے. اور اس بات کے ساتھ شدید بحث آپ کے ساتھ ہے کہ وہ دونوں برابر کی ہونی چاہیے, کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے ایک نسل پیچھے چھوڑنے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو تعلیم کا کوئی معیار برابری میاں اور بیوی میں نظر ہی نہیں آتی. خاتون اور شوہر کے اندر تعلیم کا اتنا فرق ہے, لیکن زندگی کامیاب ہے. کیا تعلیم ہی زندگی کو کامیاب بناتی ہے؟ اس وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری لائنز کھلی ہوں گی, آپ کال کر سکتے ہیں, مشورہ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالرز ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر کھلے ہیں. سبوہی ہمارے ساتھ ہے. سبوہی بتائیے. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. سبوہی سے بات کر رہی ہوں. جی جی بیٹا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو مسئلے مسائل یا
شادی میں رکاوٹیں یا پرابلم اس لیے بھی بہت ہے کہ ڈیمانڈ بہت ہے دونوں طرف سے. مطلب کچھ لڑکیاں اپنی ڈیمانڈ کم کریں کچھ لڑکے کریں, لڑکے والے کریں, لڑکی والے کریں. لڑکی کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں سبوہی؟ لڑکیوں کی لائک میں تو بینگ میرڈ وومن میں تو کہہ سکتی ہوں کہ فیملی تو کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں تھی, لیکن ان کی اگر جائز ڈیمانڈ ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو, ایجوکیٹڈ ہو, اور مطلب یہ کہ ایک اچھی فیملی میں آپ جائیں, وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں, یہ ہوتی ہیں ڈیمانڈ. لیکن لڑکے والوں کی طرف سے جہیز اینڈ آل دیٹ وہ سب کچھ بہت ہوتا ہے. اور سبوہی میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. میں نے تقریباً کو 600 بچی کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ تو نہیں کیا تھا, میں ان کو ٹاک دے رہا تھا. تقریباً 600 سے زیادہ بچی تھی اور وہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے یونیورسٹی تھی. ان کو میں نے جب بچیوں کو پوچھا, اور وہ ساری بچیاں 20-22 سال کی عمر میں تھیں, کہ تمہیں کس طرح کا شوہر چاہیے, اور میں نے وائٹ بورڈ پہ وہ تمام لفظ لکھے. وہ تقریباً 125 لفظ لکھنے کے بعد ان میں سے ایک لفظ نہیں تھا جو 600 بچی نے کہا کہ وہ شریف آدمی ہو. ساروں نے کہا ٹال, ڈارک, ہینڈسم, امیر, نوکری, کیریئر. ڈیمانڈ ہی نہیں تھی شرافت. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جو انہوں نے آپ کو کہیں گے, کچھ عرصے کے بعد کچھ پتا چلتا ہے 4 مہینے کے بعد یہ سب غائب ہو گئی. تو وہ جو 22 سال کی بچی ہے اس کو کس نے بتانا تھا سبوہی؟ ہلو جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 22 سال کی بچی یونیورسٹی تک پہنچی, یا ٹاپ رینک یونیورسٹی میں پہنچی, اس کو کسی نے بتانا تھا نا یہ. جی وہ تو اچھا, ایک اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک پوائنٹ میرا اور ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ پہلے زمانے میں بڑی کامیاب ہوتی تھی شادیاں بہت زیادہ. اس پہ میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کی مثال دے سکتی ہوں کہ میرے نانا لائر تھے, لیکن میری نانی بالکل الٹریٹ نہیں تھی, لکھ پڑھ سکتی تھی, سب تھا, لیکن وہ ظاہر وہ لیول ان کا نہیں تھا نانا والا, لیکن کامیاب مطلب آج تک ان کی مثال دی جاتی ہے. اور نانا بھی اپنی بیوی پہ جان چھڑکتے تھے. جی بالکل بالکل. مطلب ان کو کبھی, آج کل تو یہ ہے نا کہ آپ فوراً ایک دوسرے کے اوپر ٹونٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تم میں یہ نہیں ہے. لڑکے لڑکیوں میں ایک تو ریجیکشن کا بڑا مسئلہ ہے کہ دونوں طرف سے. تو یہ مسئلہ ہے کیا آخر؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. یہ جو مثال آپ نے دی دادا کی, میں یہ بات اپنے والد کے لیے کہوں, اپنے چچا کے لیے کہوں, اپنے تائی کے لیے کہوں, بالکل سچ ہے. لیکن پھر آج مسئلہ ہے کیا؟ کیا ہم مسئلہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ حمیرہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حمیرہ. ہیلو السلام علیکم. جی میرا بچہ. جی مجھے یہ بات کہتے ہیں جیسے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, آج کل شادیوں کا بہت جو ہے نا رجحان کم ہو چکا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈیں بہت ہو گئی ہیں. کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کہ اگر گھر آتے تو پہلے گھر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں آپ لڑکی کو گھر دیں گی, اگر لڑکے کی جاب نہیں ہے تو لڑکے کو جاب کرا دیں گی, اگر لڑکا باہر ہے تو اس کو بزنس کرا دیں گی. ہمیں جہیز نہیں چاہیے مگر آپ اس کو بزنس کرا دیں یا اس کو جاب دلا دیں, مگر ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں. واہ, ڈیمانڈ لڑکوں کی آپ کے خیال میں بہت زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ خاتون سے زیادہ اس کا مال دیکھتے ہیں؟ سوری, آپ کو لگتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکی سے زیادہ اس کا پیسہ دیکھتے ہیں؟ جی کمال ہے, کمال. اچھا مسز شہناز آپ کی طرف آتا ہوں. مسز خان آپ بھی, مسز خان ہمارے ساتھ نہیں ہے, ذکیہ ہمارے ساتھ ہے. ذکیہ آپ نے دونوں کالرز سنے, دونوں پاکستان کے ملک سے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ان پڑھ لوگ تھے وہ زیادہ کامیاب شادیاں ہو سکتی تھیں. میں ان پڑھ کا لفظ جو ہے یہ صرف تجسس کے لیے پیش کر رہا ہوں. ایک پڑھا لکھا ہے, ایک ان پڑھ ہے, اسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی, لیکن شادی خوشحال ہے. اور دوسری طرف آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے یا لڑکیوں ان کی ڈیمانڈز زیادہ ہیں, جبکہ اس زمانے میں ظاہری طور پہ مذہب کم تھا, اس زمانے میں ظاہری طور پہ مذہب زیادہ اور ڈومیننٹ ہے. کیا فرمائیے گا؟ شرافت بچیاں نہیں ڈیمانڈ کرتی, خواتین کی طرف سے بھی جو آتی ہے. میں کہوں گی اس کالج کی بچیاں بہت آنیسٹ تھیں, سچی تھیں. انہیں پتہ ہے کہ وہ خود شریف نہیں ہے تو ان کا شریف کے ساتھ گزارا نہیں ہے, اس لیے انہوں نے شرافت کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی. اور آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے. ہم نے اپنی ویلیوز کہاں رکھی ہیں, ہم لوگ اپنے لیے کیا گولز اور کیا ٹارگٹس اور کن چیزوں کی بنیاد پر ہم دوسروں کے سامنے یا اپنے سامنے, آئینے کے سامنے فخر کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کالرز کی جانب سے آئی, دیکھیں ہم اگر اسلام کو اعمال کے اندر اور عبادات کے اندر دیکھیں تو ہم اس میں واقعی میں بہت آگے نکل گئے ہیں. پہلے شاید آپ کو اتنی زیادہ اسکارف پہنی ہوئی خواتین نہیں ملتی ہوں گی جتنی آج ملتی ہیں. پہلے شاید آپ کو اتنے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جب شروع میں آیا تھا تب اتنے لوگ کوٹس یا حدیث یا آیات یا پھر اچھی ریلیجس پوسٹ نہیں ڈالتے ہوں گے جتنے ابھی ڈالتے ہوں گے, لیکن معاملات کے اندر دین نہیں ہے.
جو معاملات ہیں نا اس میں ہم لوگ دین کو چھوڑ کر کلچر کی جانب جا رہے ہیں، اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم نے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے دین کے نام پر۔ ہم دین کو اپنے اعمال میں کیوں نہیں شامل کر رہے، جبکہ پوسٹیں لگا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اعمال پہ اثر کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے جو اپنا عمل ہے اس کو اپنے معاملات کے ساتھ نہیں رکھا ہوا۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب رشتہ کرنے والا کسی اور کے ساتھ حقوق الناس کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے، تو پھر ہم عبادت نہیں کرتے نا، پھر تو ہم اسے ایک دنیاوی عمل تصور کرتے ہیں۔ ادھر ہم لوگ اللہ کے حضور اپنے آپ کو حاضر ہی نہیں سمجھتے۔ ہوگا یا نہیں، جھوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن فائقہ میں ایمانداری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، تعلیم کی جاتا ہے۔ میری بیوی نے جو ماسٹرز جو ہے وہ شادی کے بعد کیا، اس نے کہا کہ نوکری، میں نے اسے کہا تو اس نے کہا کرنی ہے، میں نے کہا نہیں کرنی، میں نے کہا تم فیصلہ کرو۔ اس نے کہا باہر جو میں نے ایک گھٹیا باس کے ساتھ کام کرنا ہے تو گھر میں ایک جو اللہ نے باس دیا اسی کے ساتھ کر لوں، پیسے بھی ملتے ہیں ٹھیک۔ بہت سی ایڈجسٹمنٹس ہیں۔ میں آج پوری کوشش بھی کروں اور کہوں کہ اس کے اوپر کوئی انگلی رکھوں اور اس میں سے کوئی بال نکالوں تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن having said that جب میں اس کی ماں کو دیکھوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے یہ اپنی ماں جیسی ہے۔ اگر آج وہ جیسے زکیہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خواتین نے جو پیغام دیا وہ ان کے کردار کا تھا، تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ بھی تو ہیں نا۔ میں اکیلا تو نہیں ہوں جو جا کے کہہ رہا ہوں کہ جناب مجھے نوکری دلاؤ، مجھے فلاں دلاؤ۔ دیکھنے کے لیے ماں باپ، خاندان بھی تو ساتھ ہے نا۔ یہ تو بات ہے، میں ان کی بات سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ ہماری ایز اے سوسائٹی جنرلی ویلیوز بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ویلیو سے مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ۔ کیوں غلط ہو گیا؟ تعلیم زیادہ ہو گئی، ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، انٹرنیٹ میرے پاس آ گیا، گوگل میرے پاس ہے۔ مادیت پسند ہو گئے ہیں اور ہمیں ایک پورا پیکج چاہیے ہوتا ہے، لڑکے میں بھی پورا پیکج چاہیے، اس کا سٹیٹس بھی ہو، اس کی تعلیم بھی بڑی اچھی ہو، اور جو یہ بات کر رہی ہیں کہ بندے دا پتر ہوئے نہ ہوئے، پیکج پورا ہو، اس میں بندے دا پتر کیوں نہیں شامل، اس میں شرافت کیوں نہیں شامل، اس میں حلال اور حرام کیوں نہیں شامل؟ مجھے اپنی ایماندارانہ زندگی میں بتاؤ، آپ نے کبھی کسی رشتے میں یہ دیکھا ہے کہ کہیں جا کے آپ یہ پوچھیں کہ آپ لوگ حرام تو نہیں کھاتے؟ نہیں، یہ تو ایسا ہے نا کہ اب تو بلکہ حرام کھانے والوں کو کا سٹیٹس زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ دیکھیں کبھی نہیں پوچھا۔ جب پوچھا ہی نہیں ہے حلال کھاتا ہے حرام کھاتا ہے تو پھر اگلی بحث کس چیز کی ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خلیل بھائی، سر 2-3 ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے ہندوانہ بڑے رواج ہیں، یہ 10 لاکھ منہ دکھائے، 10 لاکھ کا فرنیچر، 10 لاکھ کا جو غرارہ شرارہ کا سوٹ، اور دوسری بات ہے یار کیسے ہندوانہ ہے، نہ کریں نا یار خلیل بھائی، نہ کریں ہندوانہ ہے۔ وہ جو 2 ارب والی جو شادی ہے اس میں تو علماء کرام جاتے ہی ہیں نا آخر۔ جی اور ایج دیکھی جاتی ہے لڑکی کی، جی 16 سال ہو چاہے لڑکا 40 سال کا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی تھی وہ بی بی خدیجہ سے 40 سال کی، ان کی 25 سال کی، ہم ایج بھی نہیں دیکھتے، ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم ہندوانہ رسموں پہ زیادہ ہمارا فوکس ہے۔ ہندوانہ رسموں پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے، تو کیا اسلام کے اندر رسمیں کم ہیں؟ جی اسلام میں تو نکاح ہے اور ولیمہ ہے، کیا بات ہے، جہیز میں اور اس میں زیادہ فوکس ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک ہم پڑھ لکھ کے بھی نہ ہندوانہ رسمیں پہ چل رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی، میں مسز خان یہ بڑی اچھی بات کی، ہم ابھی تک ہندوانہ رسموں پر ہیں، لیکن تعلیم یافتہ ہم زیادہ ہیں، مذہبی ہم زیادہ ہیں۔ وہ زکیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے مذہب میں عبادات تو کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے کردار پہ اس طرح اثر انداز نہیں ہو رہی۔ یہ جو ضد ہے برابری کی، یہ جو ضد ہے، میں بڑی تحمل سے لفظ استعمال چن کے کر رہا ہوں، انڈرسٹینڈنگ کی، آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت میں یہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ وغیرہ یہ ڈیولپ پھر ہو جاتی ہیں عمر کے ساتھ، یا شروع سے ہی ہونی چاہیے؟ توبہ استغفار، انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ دیکھی ہوں 3 بچوں کے بعد مرد اور عورت آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو اس بندے سے انڈرسٹینڈنگ ہی ہو ہی نہیں سکی۔ ارے 3-4 تمہارے بچے، یہ کیا ورڈ یوز کر رہے ہو آپ لوگ کہ ہماری ساتھی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تو آپ نے اپنے اندر سے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ شروع میں کسی کی نہیں ہوتی، آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔
آپ کو یہ چیز اندر سے ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. آپ کو یہ لو کیئر افیکشن جو ہے یہ آپ کو اندر سے ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں اس آدمی یا عورت کے لیے. مسز خان اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک تھوڑی سی ماضی کی بات کروں. وہ ایک زمانے میں آپ نے وہ بات کر دی تھی کہ روٹیاں پکانی آنی چاہیے, گھر میں دل جیتنے کے لیے بڑا ہے, روٹی گرم ہونی چاہیے, سالن گرم ہونا چاہیے, پانی پلانا چاہیے, پوچھنا چاہیے. یہ وہ آپ کی جو کلاس ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ وہ کمال تھی, اور آپ کو بڑا بیک فٹ پہ جانا پڑا تھا. آپ کو آج لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سچ تھی؟ ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ, کینیڈا, یو ایس اے, آسٹریلیا وغیرہ میں جب بچے اپنا بولتے تھے مسز خان کے پاس جاؤ, اپنی ماں کو پوری وہ ویڈیو دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مسز خان سے کہو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس طرح کی لڑکی ان نارمز ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی لڑکیاں دکھائیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان میں یہ ویلیوز ہونی چاہیے. آپ ایسی ہی ہمیں لڑکیاں بتائیں جو اپنا ملک آپ کے خلاف اور یورپ امریکہ آپ کے ساتھ. کمال ہے. تو پھر ویلیو کس کے اندر ہوئی, ہمارے اندر یا یورپ امریکہ کے اندر؟ یورپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو ہیں ڈفرینسز بہت, لیکن عورت میں جب تک یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتی, وہ اپنا گھر نہیں بسا سکتی. کس طرح وہ بسائے گی؟ کیا وہ صرف اپنا جاب ہی جاب دیکھے گی, گھر کو توجہ نہیں دے گی, بچوں کو توجہ نہیں دے گی, شوہر کو توجہ نہیں دے گی؟ یہ تو آپ کو توجہ دینے سے یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ اپنے گھر کا رکھ رکھاؤ اچھا رکھیں گی, گھر کو اچھے ڈیکوریٹ کر کے رکھیں گی, اچھا کھانا چاہے سستا بھنڈی بنا دیں وہی خوبصورتی سے مزیدار بنا دیں. آپ کا شوہر گرم روٹی سے کیا کھایا مزیدار تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں, وہ سستے کے ساتھ میں نہیں ہوں. بھنڈی بھی بڑی مہنگی ہے. میں وقفے میں جاتا ہوں, واپس آؤں گا تو ذکیہ میں آپ کی طرف بات لے کر آؤں گا. آپ اس کو ذرا وقفے میں سوچئے گا. میں نے ایک سروے کیا ہے تقریباً کوئی 3 مدارس کا, اس میں نے بچیوں سے بھی بات کی اور ان کے اساتذہ سے, پرنسپل سے بھی بات کی. میرا جو تجزیہ تھا اس میں ذکیہ نجفی وہ بالکل مختلف تھا کمپیئر ٹو کہ ہمارا معاشرہ ہمیں کس طرح سے سکھا رہا ہے یا ہمارے آج کے جو ہم بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس طرح سوچتے ہیں. میں واپس آ کے آپ سے شیئر کرتا ہوں اور وہی آپ کا سوال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب یہ علامہ صاحب بڑی ایک تجزیے کی بات ہے. ابھی تک جتنے لوگوں نے بھی بات کی وہ برابری کی ہے, تقسیم کی ہے, منافقت کی ہے, خاندانوں میں ایک دوسرے کی ضروریات کو دیکھنے کی ہے, کیریئر سیٹ کرنے کی, ساری چیزیں ہیں. میں نے کل 3 جگہوں پہ فون کیا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے بچیوں کی. بچیوں کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے لے کے 22 سال تک کے درمیان کی تھی. ان میں سے زیادہ تر بچیاں جو 20 سال سے زیادہ کی تھی, یہ میں آپ کو تجزیہ جو سنا رہا ہوں اس میں لاہور کا ایک بہت بڑا ادارہ بھی شامل ہے. کیونکہ میں نے اجازت نہیں لی اس لیے میں بات نہیں ان کا نام کر سکتا. 20 سال سے زیادہ تر عمر کی بچیوں کی شادیاں ہوئی تھیں, وہ مدرسے میں پڑھ رہی تھیں, اور ان میں سے 80% لڑکیاں جو تھیں وہ صرف مدارس میں نہیں پڑھ رہی تھیں, وہ مدرسے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی یونیورسٹی میں مین سٹریم ایجوکیشن کے اندر بھی پڑھ رہی تھیں. کچھ کی شادیاں نہیں تھیں اور کچھ کے پاس اپنے بچے ہونے کے باوجود وہ مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہی تھیں. ایک بچی ایسی نہیں تھی, کو میں 20, 22, 25 کا ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں, جس نے کوئی بھی کسی قسم کی ڈس سیٹسفیکشن کا مجھ سے کلیم کیا ہو کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے. جی سن ساری شکر گزار کیوں تھی. یہ مدرسہ ہے. یا تو آپ کہیں کہ میں باعث ہوں, یا میرا ڈیٹا غلط ہے, یا یہ 22 لوگ جھوٹے ہیں. ہم جن چیزوں کو سچ سمجھ رہے ہیں علامہ صاحب جی وہ کہیں ساری کی ساری جھوٹ تو نہیں ہے. بات ختم ہوگی. جی بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کا, شکریہ آپ نے موقع دیا. ابھی ایک کال آئی تھی مرد صاحبان کی. جی جی وہ یہ فرما رہے تھے ہندوانہ رسموں کے حوالے سے. دیکھیے یہاں کالرس میں کچھ بیان کیا کہ لڑکی والے ڈیمانڈز کرتے ہیں. اگر بینگ اے مسلم ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ ایک چھوٹی سی نظر کریں تو میرا خیال ہے مسئلہ سال ہو جائے. میرا سلام و بی بی خدیجۃ الکبریٰ پر سلام اللہ, جس نے بیاہ سے پہلے شرط یہ رکھی کہ جو کچھ میرا ہے میں اپنے محمد پہ لوٹا دوں. اپنے شوہر نامدار پہ قربان کر دیا نا انہوں نے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی اور اس کے بعد بی بی نے پہلا اعلان کیا جو 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 میرے شوہر نامدار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا جائے گا خدیجہ اس کے قرضے معاف کرتی جائے گی. کیا خوبصورت بات. اچھا یہ بات اگر آپ نہیں کریں گے نا اگلی تو یہ ناانصافی ہوگی. یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ نبی اپنی جگہ پر ہے لیکن تربیت ابو طالب ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار.
تربیت پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی نا کہ جناب علی علیہ السلام بستر پہ سو گئے. بھی سردار ہیں, یہ بھی سردار ہیں. بستر پہ سو گئے, پوچھا کہ یا علی خوف نہیں آیا کہ کوئی دشمن تلوار سے کاٹ نہ دے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بابا ابو طالب نے مجھے بچپنے میں ہی رسول اللہ کے بستر پہ سلا کے یہ تربیت کی. میں لیکن آن دا ٹاپک بات کرنا چاہتا ہوں. بات پھر وہی کھڑی ہے حضور والا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فطرت پہ انسان کو جمع کیا اور انسان نے فرقے پہ کائنات کو تقسیم کیا. ہم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو ایکول سٹیٹس بنا کر جو اس کی پامالی کر رہے ہیں نا, اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں میں مانتا ہوں, اس میں نو ڈاؤٹ اس معاشرے کی ڈیمانڈ ہے. یہ آج سے 1400 سال پہلے معاشرے کے معاملات اور تھے, آج معاشرے کے معاملات اور ہیں. ہم سانس لے رہے ہیں اس معاشرے میں جدت پسندی کے دور میں, ماڈلنگ کے دور میں, کمپیوٹر کے دور میں, نیٹ کے دور میں, دنیا آسمان سے آگے جا کے باتیں کریں, نو ڈاؤٹ. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا شاہ صاحب کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا اسے تقدیر پہ چھوڑ دیں, تدبیر نہ کریں. انسان تدبیر کا جتنا مرضی گھوڑا تیز دوڑا لے اپنی تقدیر سے آگے نہیں جا سکتا. ذکیہ آپ سے ایک آخری بات چاہ رہا ہوں یہ کرنی, مجھے یہ فرمائیے کہ میرے تجربے میں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ جو مذہبی طبقے کی خواتین ہیں ان میں شادیوں کے مسائل, ڈیمانڈز کے مسائل کم ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ مین سٹریم ایجوکیشن کے اندر ہیں اور اسی پرائم ایج میں ہیں جس میں شادیاں ہونی چاہیے. آپ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے ایک تقسیم ہے جو اسلام نے کی ہے اور ہم مسلمان ہیں, اور جو اس تقسیم کے ساتھ رہتا ہے اوبویسلی پھر اس کے اندر توازن ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب فاطمہ اور امام علی علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھر کے امور کو تقسیم کرتا ہوں. گھر کے اندر کے جو امور ہیں وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ادا کریں گی, اور گھر کے باہر کے جو امور ہیں انہیں امام علی علیہ السلام. تو اس بات پر جناب فاطمہ مسکرائی تھی اور فرمایا تھا کہ آج کے بعد سے میرا دل اس بات پر قانع ہو گیا. تو اگر آپ قناعت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم پر جو ہمیں اسوہ حسنہ نے دی ہیں اس کے اوپر کھڑے رہیں گے تو میرے خیال میں دین اسلام اس توازن کو ہمارے اندر ڈال دیتا ہے, اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا بھی ہوتا ہے. بہت 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 ہی خوبصورت بات ذکیہ آپ نے کی اور علامہ صاحب آپ نے کی. میں تمام مہمانوں کا انتہائی ممنون ہوں. یہ جو باتیں اتنے انالیسس کر رہے ہیں, الٹیمیٹ سینیریو میں وہی نے بات کی کہ ہم اللہ کی تقسیم کو اسی طرح مانیں جس طرح اللہ نے ہمیں تقسیم دی ہے. آپ کی عقل اور شعور میں آئے یا نہ آئے بات. آج ہے 16 دسمبر اور آج سے ٹھیک 6 سال پہلے 16 دسمبر کو میں لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا. راستے میں مجھے کراچی سے ہیڈ آفس سے ٹیلی فون آیا کہ آپ کہاں ہیں. میں نے بتایا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ نے اسلام آباد نہیں جانا, آپ سیدھے پشاور نکل جائیں. میں نے پوچھا کہ کیوں نکل جاؤں؟ انہوں نے کہا پشاور میں کوئی حادثہ ہوا ہے اور 10 بچے جو ہیں وہ APS میں شہید ہو گئے ہیں. 2 منٹ کے بعد فون آیا, انہوں نے کہا یہ بچوں کی تعداد ہے وہ 20 ہو گئی ہے. 3 منٹ کے بعد فون آیا کہ بچوں کی تعداد 50 سے شاید زیادہ ہو جائے, آپ رکیے گا نہیں, سیدھے پشاور جائیے گا. میں نے سیدھی پشاور میں جب میں چلا گیا تو وہاں پہ جا کے پتا چلا کہ جناب آپ پشاور شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, پشاور لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے رش کی وجہ سے. ایک آدمی جو کہ نیوز کا تھا کوئی آدمی, وہ مجھے موٹر سائیکل پہ لے کر گیا اور یقین کیجئے کہ پشاور کی سڑکوں میں نے جو حشر دیکھا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس دنیا میں اگر قیامت کو دیکھنا ہو تو وہ منظر اس کے لیے بہت تھا. اس لمحے اس شام کو وہاں سے جن بچوں کے ماں باپ نے, جن لوگوں نے حوصلے کے ساتھ, اور میں ہاسپٹل میں کھڑا تھا, جس طرح خون دے رہے تھے اور جس طرح ان حوصلے کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی لاشوں کو لے کر یا لے جا کر جا رہے تھے, میں خدا کی قسم آپ کو کھا کے کہتا ہوں کہ 65 کی جنگ میں ایوب خان نے جب ریڈیو پہ جملہ کہا تھا نا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے, 16 دسمبر کو اس قوم نے اپنے کردار کو انتہائی کامیابی کے ساتھ صرف کر کے دکھایا. ایک جملہ کہہ دوں, پروگرام آفر ہے اس پہ, میں نے کہا تھا کہ صدیق انقلاب یا بچوں کی شہادت سے آتا ہے یا سچوں کی شہادت سے. کیا بات ہے, کیا